बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे नहीं करनी इस पेंडू जहल आदमी से शादी। सुना आपने? फारिया बुरी तरह अपनी माँ पर चीखी थी, जो उसकी ऊंची आवाज पर कुछ डर कर दरवाजे तक गई थी और फौरन उसे बंद करते हुए वापस उस तक आई थी, जो गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए दुपट्टे से बेनियाज खड़ी थी। अपना लहजा दुरुस्त करो और आवाज नीचे रखो। तुम्हारा बाप पहले ही बैर गुस्से से भरा बैठा है। इस तरह से बात करोगी तो वो तुम्हारी जान तो लेगा ही लेगा, साथ ही साथ मुझे भी जिंदा दरगोर कर देगा। पता तो है तुम्हें अपने बाप का। उसकी माँ शाही ने उसे दोनों कंधों से थाम कर झटकते हुए गुस्सेले लहजे में कहा था, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। जो करना है उन्होंने कर ले। मुझे मारना चाहते तो भी अपना शौक पूरा कर लें, मगर उनको जाकर बता दें कि मैं उनके लिए कुर्बानी नहीं दूंगी। मैं किसी सूरत उनके अनपढ़ जहल और गवार भांजे से शादी नहीं करूंगी। वो गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए एक बार फिर चीखी थी। बाहर खड़े शफीक का जब्त यहीं पर खत्म हुआ था, जो वो एक झटके से दरवाजा खोलते हुए कमरे में दाखिल हुए थे और लंबे लंबे डग भरते फारिया तक आए थे, जिसने गुस्से से चेहरा दूसरी जानब मोड़ लिया था। क्या कहा तुमने? दोबारा बोलो जरा। शफीक पूरी कुव्वत से चीखे थे। उनकी तेज आवाज और इस कदर गुस्से ने फारिया के कदमों तले जमीन खींच ली थी। उसका गुस्सा लम्हों में जाग की मानद बैठ गया था। जी शाहीन साहबा सुन रही हैं अपनी बेटी की बातें? आप अब क्या कह रही हैं ये मोहतरमा? सुना आपने कुछ? वो तंजिया लहजे में बोलते हुए गरजे थे। कहा भी था मैंने, मत इतना पढ़ाओ लिखाओ इसे कि बाद में इस मोहतरमा के पैर जमीन पर ना टिके। मत सर पर चढ़ाओ इसे। मगर नहीं, तुम कहाँ मेरी बात सुनने लगे थे उस वक्त? वो अब बीवी के सर पर खड़े चिल्ला रहे थे, जो खामोश आंसू बहाने में मगन थी। बच्ची है, मैं समझाऊंगी तो समझ जाएगी। शाहीन ने कमजोर से लहजे में कहा था, समझाओ इसे कि हम गरीबों की बेटियों के लिए कोई शहजादे नहीं आते। जो ये मोहतरमा सारी जिंदगी घर की दहलीज पर बैठी किसी शहजादे का इंतजार करते गुजार देगी। अच्छी तरह समझाओ इसे कि शादी तो इसकी मेरी इकलौती बहन के बेटे जमाल से ही होगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। उंगली उठाकर खबरदार करने वाले अंदाज में अपना फैसला सुनाने के बाद वो कमरे से निकले घर से ही चले गए, जबकि पीछे फारिया चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो पड़ी थी। फारिया मेरी जान, ठीक कह रहे हैं तुम्हारे अब्बू। तुम्हारे लिए इससे बेहतर और कोई रिश्ता नहीं आ सकता। बचपना छोड़ दो और मान जाओ इस शादी के लिए। शाहीन ने फारिया के चेहरे से दोनों हाथ हटाते हुए कहा था, हाँ, मेरे लिए इससे अच्छा रिश्ता वाकई नहीं आ सकता, क्योंकि ये मेरी सगी फूफो के बेटे का जो रिश्ता है, जिसने मेरे गरीब बाप पर एहसान करते हुए जहेज देने से इनकार कर दिया है। सिर्फ इसी वजह से वो अब्बू की आंखों में समा गया है और अब वो मुझे पूरी जिंदगी उस शख्स के साथ गुजारने पर मजबूर कर रहे हैं। वो बेड से खड़े होते हुए बोली थी, सिर्फ यही वजह नहीं है मेरी गुड़िया, वो तुम्हें बहुत ज्यादा चाहता भी है। तुम्हारे लिए चाहत मैंने खुद उसकी आंखों में महसूस की है। बहुत खुश रखेगा तुम्हें। तालीम बहुत जरूरी है बेटा, मगर तालीम के साथ साथ एक अहम चीज तरबियत भी है। अगर कोई इंसान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आए मगर वो बद किरदार हो, बद इखलाक हो, उसकी तरबियत अच्छी ना हो, तो क्या फायदा ऐसी तालीम का? लेकिन अगर किसी इंसान की तरबियत ही इतनी अच्छी की जाए जो उसे एक बेहतरीन इंसान बना दे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ऐसा इंसान अगर तालीम से महरूम है तो वो एक बुरा इंसान है। और अगर उसकी तरबियत एक बहुत ही आला इखलाक की हामिल खातून तुम्हारी फूफो ने की है, अल्लाह बख्शे बहुत अच्छी खातून थी और तुमसे बेहद मोहब्बत करती थी। रोशनी बाजी आज वो भी हमारे दरमियान होती तो कितनी खुश होती, मगर जिंदगी ने उनको इतनी मोहलत ही कहाँ दी कि वो अपने अकलौते बेटी की शादी देख सके। शाहीन ने एक ठंडी आह भरते हुए कहा था, अम्मी आप समझ क्यों नहीं रही मेरी बात को? हमारा कोई जोड़ नहीं बनता। कहाँ मैं बीए पास और कहाँ वो 5वीं फेल। ऊपर से इतना काला, उससे शादी करने से बेहतर है मैं जहर खाकर मर जाऊं। वो एक बार फिर नफरत से भरे लहजे में बोली थी, बकवास बंद करो अपनी। कितना गुनाह है अल्लाह की मखलूक में नुक्स निकालना। कुछ एहसास है तुम्हें इस बात का कि नहीं? बहुत होगी तुम्हारी ये फजूल बातें। तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारे लिए फैसला किया है तो बिल्कुल ठीक ही किया होगा। अब मैं तुम्हें मस्जिद बकवास करता ना देखूं। तैयारियां करो, इसी सोमवार को तुम्हारा जमाल के साथ निकाह है। बात खत्म।
غصے سے سرخ چہرہ لیے شاہین نے کہا تھا، کیونکہ فاریہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس کے مطابق ایک انسان میں شادی کے لیے جو خوبیاں ہونی چاہیے تھی وہ صرف اچھی شکل و صورت ہے، بے پناہ پیسہ اور اعلیٰ تعلیم تھی۔ شاہین اپنی بات مکمل کرتے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے ماریا تکیے میں سر دیے شدت سے رونے لگی تھی۔ اگر یہ شادی ہوگی جمال ریاض تو میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی، ایسی سزا دوں گی تمہیں مجھ سے شادی کی کہ ساری زندگی یاد رکھو گے۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو رگڑتے ہوئے تلخی سے سوچا تھا۔ محمد شفیق کی شہر میں ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان تھی، جس سے آنے والے پیسے سے بامشکل صحیح مگر ان کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ اللہ کے کرم سے زندگی خوب پرسکون اور ہنسی خوشی گزر رہی تھی۔ کوئی مشکل یا پریشانی نہ تھی سوائے ان کی اکلوتی بیٹی فاریہ کے، جسے بھی یہ مکمل کیے بھی 1 سال ہو چکا تھا، مگر اس کے لیے کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ آتا بھی کیوں؟ آخر غریب جو ٹھہرے۔ سب جان پہچان والوں کو پتا تھا کہ وہ غریب کہاں سے من بھر جہیز دے سکتے ہیں۔ بیٹی کو تبھی کوئی بھولے سے بھی ان کے در پر ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے نہ آتا، اور مشکل صحیح جو رشتہ آتا ان کی ڈیمانڈز پوری کرنا شفیق یا شاہین کے بس کی بات نہیں تھی، جس کے بحث وہ لوگ خود ہی اس رشتے کے لیے انکار کر دیتے۔ شاہین کے خاندان میں بھی کوئی خاص رشتہ دار نہیں تھے جن سے انہیں کوئی امیدیں وابستہ ہوتی۔ جو لڑکے تھے ان میں زیادہ شادی شدہ تھے، اور باقی جو بچے وہ بہت چھوٹے تھے، تو ان سے تو شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جبکہ شفیق کی کل کائنات ہی اس کی ایک میں روشنی تھی، جس کا شوہر شادی کے چند سال بعد ہی چل بسا۔ شوہر کے بعد روشنی بیچاری خود بھی غربت اور اس پر ظلم، یہ کہ کینسر کے مرض سے لڑتے لڑتے وفات پا چکی تھی۔ اب شفیق کے پورے خاندان میں محض روشنی کا اکلوتا بیٹا جمال تھا، جو اپنے آبائی گاؤں میں ہی محنت مزدوری کرتا تھا۔ باپ کی موت کے وقت وہ 5ویں جماعت میں تھا۔ خواہش اس کی خوب تعلیم حاصل کرنا تھی، جو کہ باپ کی موت کے بعد بالکل ناممکن تھی، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اس کی ماں بیچاری اکیلے اس کی تعلیم کے اخراجات نہیں اٹھا سکتی، جس وجہ سے اس نے 5ویں کے امتحانات دیے بغیر ہی پڑھائی چھوڑ دی تھی، اور گاؤں ہی میں وہ ایک گیراج میں گاڑیاں ٹھیک کرنے کا کام کرنے لگا تھا۔ شفیق نے بہت اصرار کیا کہ گھر بیچ کر ان کے پاس شہر آ جائے، مگر وہ کسی صورت اپنے باپ کی خون پسینے کی کمائی سے تعمیر کیا گیا گھر چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اب تک کی اپنی ساری عمر گاؤں میں اپنے گھر ہی محنت مزدوری کرتے ہوئے بسر کی۔ اتنا وہ کمائی لیتا تھا کہ اپنی اور اب اپنی زندگی میں آنے والی عورت کی جائز ضروریات کو پورا کر سکے۔ چند دن پہلے اس نے اپنے ماموں شفیق سے نہایت ادب و احترام کے ساتھ ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگا تھا، جسے وہ بچپن سے ہی پسند کرتا تھا۔ اس پر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی جب شفیق نے اس کے ایک بار کہنے پر ہی ہاں کر دی تھی۔ خوشی سے نہال جمال نے موقع پر ہی ماموں سے جہیز وہیز لینے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ اپنی خواہش کے مطابق بیٹی کو جو دینا چاہتے ہیں میں اسے منع نہیں کروں گا، مگر ماموں جان خود پر بوجھ ہرگز مت ڈالیے گا۔ میں صرف اور صرف عزت اور سادگی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ شفیق کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تھا کہ اس کی بیٹی اس کی محبوب بہن کے اکلوتے بیٹے کے ساتھ بیاہی جائے گی۔ بس وقت ضائع کے بغیر اس نے نکاح کی تاریخ بھی طے کر دی تھی، مگر یہ سن کر تو اس کا دماغ ہی بھگ سے اٹھ گیا تھا کہ فاریہ جمال سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اور یہ کہ شادی سے انکار کے لیے اس کے پاس کوئی ٹھوس وجوہات بھی نہیں تھی، سوائے اس ایک کہ جمال پڑھا لکھا نہیں ہے۔ مگر شفیق بھی اپنے نام کا ایک تھا، وہ کوئی فیصلہ کرے اور اسے عملی جامہ نہ پہنائے ایسا ناممکن تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ فاریہ کی شادی ہوگی تو صرف اور صرف جمال سے ہی ہوگی، جس کے بعد فاریہ کے دل میں جمال کے لیے نفرت کا اضافہ ہوا تھا۔ وہ یہی سوچتی رہتی کہ ایک بار شادی ہو جائے پھر وہ اس کی زندگی کو جہنم بنا دے گی، جبکہ جمال تو اس کے ساتھ جنت تک جانے کے خواب سجائے بیٹھا تھا۔ بروسوں وار ان کا گھر مہمانوں سے بھر چکا تھا، سب لوگ نکاح کی تیاریوں میں مصروف تھے، مگر ان سب کے بیچ وہ جس کا چند گھنٹوں میں نکاح ہونے والا تھا کسی اور ہی سوچوں میں گم تھی۔ جہاں فاریہ کی سب کزنز اسے گھیرے بیٹھی تھیں، باقی سب اس کے ساتھ ہنسی مذاق میں مصروف تھیں۔ جب اس کی 2 خالہ زاد بہنیں کونے سے اس کے دونوں بازوں کو مہندی سے بھرنے میں مصروف تھیں۔ بس کر دو نوری، اتنی زیادہ مہندی مت لگاؤ، بس ہلکا سا ڈیزائن ڈال دو۔
اس نے بے دلی سے اپنی کزن سے کہا تھا جو اس کے خوبصورت ہاتھوں کو مکمل مہندی سے بھر رہی تھی۔ باجی آپ چپ کر جاؤ، ہم لگا رہے ہیں نا، آپ بس خاموشی سے بیٹھ کر دیکھتی رہیں کہ کیسے ہم آپ کے ان پیارے ہاتھوں کو مہندی سے سجا کر مزید حسین بناتی ہیں۔ اس کی کزن نے آگے سے جواب دیا تھا، فاریہ باجی ویسے جمال بھائی کی تو قسمت ہی کھل گئی جو ان کو آپ جیسی پیاری لڑکی ملی۔ اس کی ایک اور خالہ زاد نے یہ جملہ مذاق میں کہا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جانے انجانے میں وہ فاریہ کے زخموں پر نمک چھڑک چکی تھی۔ باجی ابھی وہ اسی بارے میں سوچ سوچ کر رونے کو تھی کہ اچانک ہی بیٹھ اس کے ماموں کے 2 چھوٹے چھوٹے جڑواں بچے بھاگتے ہوئے آئے تھے۔ کیا ہو گیا ہے؟ کون سی آفت آن پڑی ہے؟ نوری نے غصے سے کہا تھا۔ دلہا بھائی آگے ہیں باجی، اب 2 گھنٹے بعد نکاح ہوگا، انکل جی نے کہا ہے۔ ان دونوں نے ایک ساتھ کہتے ہوئے آخر میں فاریہ کے والد کا ذکر کیا تھا۔ سچ مچی آفت آ گئی ہے، فاریہ نے غصے سے سوچا تھا، مگر یکدم ہی اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا سمایا تھا جو وہ جلد بازی میں مہندی لگوانے کے بعد اس کمرے کی طرف آئی تھی جہاں اس کے ابو نے جمال کو آرام کرنے کو کہا تھا۔ آرام کرنے کو تو الگ کمرہ ایسے دیا ہے جیسے صاحبزادے امریکہ فتح کر کے آئے ہو۔ تلخی سے سوچتے اس نے یہاں وہاں دیکھتی ہوئی اس بات کا یقین کیا تھا کہ کوئی آس پاس موجود دیکھ تو نہیں رہا، اور یہ دیکھ کر وہ کافی خوش ہوئی تھی کہ وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ 2 گھنٹے بعد نکاح کا سنتے سب اپنی اپنی تیاریوں میں مگن ہو چکے تھے۔ اسی طرح غصے میں دروازے کو ٹھوکر مارتے وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی جہاں وہ کھڑکی میں کھڑا بہر کے نظارے دیکھنے میں مصروف تھا، مگر اب زوردار آواز کے ساتھ ساتھ دروازے کے کھلتے اس کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ فاریہ پر نظر پڑتے ہی اس کی نظریں واپس پلٹنے سے انکاری ہو گئی تھیں۔ پیلے اور گلابی امتزاج کا لہنگا زیب تن کی اس نے میچنگ دوپٹے کو اچھے سے سر پر ٹکا رکھا تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ فاریہ آپ، جمال نے ایک خواب کی سی کیفیت سے باہر نکلتے ہوئے ایک قدم اس کی جانب بڑھایا تھا۔ جی میں، اس نے غصے سے چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے یہ رشتہ بھیجنے کی؟ ہاں، کیسے تم نے یہ سوچ لیا کہ میں تم جیسے ان پڑھ جہل انسان کے ساتھ زندگی گزاروں گی؟ کوئی ایک بھی خوبی ایسی ہے تم میں جس کے باعث تم خود کو میرے قابل سمجھو تو بتاؤ مجھے۔ اس کو سامنے دیکھتے وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ یہ آپ کیا؟ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر فاریہ اس کی بات کو درمیان میں ہی کاٹ گئی تھی۔ مجھے کوئی وضاحت نہیں چاہیے، نہ ہی میرے پاس کچھ کہنے سننے کا وقت ہے۔ تم سے صرف اتنا کہنے یہاں آئی ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، جاؤ اور ابو کے سامنے اس رشتے سے انکار کر دو، کیونکہ تم کسی بھی لحاظ سے میرے قابل نہیں ہو۔ میں تمہارے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کے گہرے سامنے رنگت والے چہرے کو حقارت سے دیکھتے ہوئے وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی تھی، اور اگر ایسا میں نہ کروں تو پھر کیا کرو گی تم؟ جواباً وہ مزے سے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، جیسے میں نے تم سے کہا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا تم نے تو میں تمہاری زندگی کو جہنم بنا دوں گی، پچھتاؤ گے۔ تم مجھ سے شادی کر کے یاد رکھنا، میری یہ بات اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ گردن اکڑا کر بولتے اس نے اپنی بات مکمل کی تھی اور پھر غصے سے سر جھٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے جمال کسی گہری سوچ میں گم ہو چکا تھا۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد وہ بے حد پرسکون تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اپنے اس قدر بے عزتی کے بعد وہ شخص 10 بار مجھ پر لعنت بھیج کر اس شادی سے انکار کر دے گا، مگر ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اس کی یہ خوشی اور سکون خاک میں مل گیا تھا جب باہر سے بیوٹیشن کے ہمراہ آتی شہین نے اسے جلد از جلد تیار ہونے کو کہا تھا۔ یہ دلہن اسے تیار کرنا ہے اور بیٹا زیادہ دیر مت لگانا، نکاح کے بعد اسے دور گاؤں جانا ہے جہاں رات ہونے سے پہلے پہنچنا لازمی ہے، اس لیے جلدی تیار کرنے کی کوشش کرنا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد شہین فاریہ کے روکتے روکتے بھی وہاں سے چلی گئی تھی۔ 1.5 گھنٹے میں ہی مہر بیوٹیشن نے اسے تیار کر دیا تھا۔ تیار ہونے کے بعد اس پر جو روپ آیا تھا اسے نظریں ہٹانا مشکل تھا۔ سر پر سرخ جالی دار گھونگھٹ ڈالتے ہوئے شہین نے اس کا چہرہ بھی اس میں چھپا دیا تھا اور پھر اپنے آنسو کا گلا گھونٹتے ہوئے وہاں نکاح کے انتظار میں کھڑی لڑکیوں کو اسے لانے کا کہتی شہین خود وہاں سے چلی گئی تھی۔ پلیز آپ روئے مت، آپ کا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ اس بیوٹیشن کو شاید اپنی محنت ضائع ہونے کا ڈر تھا، تبھی فاریہ کے آنسو پوچھتے ہوئے بولی تھی،
हाँ, रोना नहीं है अब तुम्हें फारिया, बल्कि रुलाना है। दिल ही दिल में अपने होने वाले शोर को अच्छे से सबक सिखाने का पक्का अहद करती फारिया ने टिश्यू पेपर से खुद ही अपने आंसू साफ किए थे और फिर अपनी कजन के हमरा बहर आई थी, जहाँ निकाह के लिए उसका इंतजार किया जा रहा था। और फिर उसके ना चाहते हुए भी वो निकाह हो चुका था। इस कदर शदीद नफरत के बावजूद भी अब वो शख्स की बीवी बन चुकी थी, जिसका वो चेहरा देखना तक गवारा ना करती थी। बिल आखिर शाम के 4 बजे उसकी रुखसती का वक़्त आ पहुंचा था। शहीन ने बेताश आंसू, जबकि शफीक ने देरों दुआओं के साए में उसे रुखसत किया था। उनके बरक्स फारिया ने एक आंसू तक नहीं बहाया था। उसे उस वक़्त अपने माँ बाप अपने सबसे बड़े दुश्मन लग रहे थे, जिन्होंने उसे एक नापसंदीदा शख्स के साथ बांध दिया था। पूरे 4 घंटे बाद वो दोनों फूलों से सजी गाड़ी में जमाल के आबाई गांव उस घर में दाखिल हुए थे, जो सुनसान पड़ा था। फारिया को वहां दाखिल होते ही वहशत होने लगी थी। सॉरी, मेरा कोई है ही नहीं जो यहाँ इस घर में आपका अच्छे से इस्तकबाल करता। मैं यहाँ अकेले ही रहता हूँ, तभी आपको घर का हुलिया भी कुछ खास नजर नहीं आएगा, क्योंकि मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, घर का हुस्न एक औरत की मौजूदगी से ही बरकरार रहता है। लेकिन खैर, कोई बात नहीं, अब आप आ गई हैं ना, तो अब आप खुद इस घर को अपनी मर्जी के मुताबिक सजाना। फारिया के सामान वाले बड़े बड़े बैग उठाए वो मुसलसल बोलते हुए इस बड़े सैन को अबूर करते हुए एक बड़े से कमरे की तरफ आया था। यकीनन ये उसी का कमरा था जिसमें दाखिल होते ही फारिया ने हैरत से उसका जायजा लिया था। 3 कमरों, एक किचन और एक बाथरूम पर मुश्तमिल वो घर तो उन दोनों के लिहाज से अच्छा खासा प्यारा और बड़ा भी था, मगर फारिया को कोई एक चीज भी अपनी जगह पर नजर नहीं आई थी। अलबत्ता घर के लिहाज से इस कमरे को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। मैरून रंग का करप्ट खूबसूरत इसी कलर के पर्दे और लश्कारे मारता नया फर्नीचर उसे बहुत अच्छा लगा था। घर की निस्बत उसे वो कमरा कहीं से भी वैसा नहीं लग रहा था जैसे अमूमन गांव में कच्चे कच्चे से कमरे होते हैं, बल्कि ये कमरा तो शहर में वाक़ उनके घर में उसके अपने कमरे से भी ज्यादा खूबसूरत था। मैं तो सादगी पसंद इंसान हूँ, ये कमरा पहले ऐसे नहीं था। इसकी दीवारें तक कच्ची थीं, कारपेट की जगह चटाई थी, मगर आप शहर की रहने वाली हैं, इसलिए मैंने इस कमरे को आपकी पसंद के मुताबिक तैयार करने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा हो तो ये अब आपका ही कमरा है, आप जैसे चाहें इसको सेट कर सकती हैं। खिड़की में लगे कूलर फैन में पानी का पाइप रखते उसने जैसे इस कूलर फैन को ऑन किया था, इसी कमरे के बीचों बीच खड़ी फारिया के चेहरे से ठंडी हवा के झोंके टकराए थे। आप खड़ी क्यों हैं? अभी तक बैठ जाए, इतना लंबा सफर तय किया है आपने। अंदाजा है मुझे बहुत थक गई होंगी आप भी। जमाल ने सफेद चादर में कैद उसके हसीन चेहरे को फिक्रमंदी से देखते हुए कहा था। इस पढ़ी लिखी मगरूर लड़की से ज्यादा तो इस अनपढ़ जहल को बात करने का तरीका मालूम था। बाथरूम किस तरफ है? मुझे चेंज करना है। उसके जवाब में फारिया ने निहायत बदतमीजी से पूछा था। जी, कमरे से निकलकर दाएं तरफ है। कूलर फैन के भरने पर पैर वापस निकालते हुए जमाल ने जवाब दिया था, जबकि कपड़ों से भरे बैग्स में से एक खोलकर फारिया ने सादा लॉन का सूट निकाला था और बाथरूम की जानिब बढ़ गई थी। कपड़े बदलने के बाद मुंह हाथ धोते वो बाहर आने वाली आवाजों को भी सुन रही थी, जहां शायद आस पड़ोस की औरतों से शादी की मुबारकबाद देने आई थी। फ्रेश होने के बाद भी वो चंद मिनट तक वहीं खड़ी इन औरतों के वहां से जाने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उस वक्त सर दर्द की शिद्दत से फटा जा रहा था। उसका भी किसी से कुछ भी बात करने का इरादा ना था, और फिर उस शख्स के रिश्तेदारों से तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए जब बाहर से आने वाली आवाजें बंद हुई तभी वो कमरे में वापस आई थी और आते ही बेड पर एक तरफ संभल कर लेटती दुपट्टे में चेहरा छुपाकर आंखें बंद कर गई थी। मेरे सर में शदीद दर्द है, इसलिए बराए मेहरबानी आप कोई शोर शराबा मत करना, आराम करना चाहती हूँ। उसने दुपट्टे के नीचे से इंतहाई रूखे लहजे में कहा था, जबकि जमाल कुछ फिक्रमंद हुआ था। क्या ज्यादा दर्द है सर में? अगर ज्यादा है तो चाय बनाकर लाऊं आपके लिए, या एक काम करने कुछ खा लें आप, इसके बाद मैं आपको सर दर्द की दवा दे दूंगा। जमाल ने बेड के पास खड़े खड़े ही कहा था। मशवरा नहीं मांगा मैंने तुमसे, कुछ नहीं चाहिए मुझे इस वक्त, सिवाय सुकून के आराम से सोना चाहती हूँ। प्लीज अब मजीद कोई बात मत करना। नागवार लहजे में सिर्फ इतना कहते वो करवट बदल गई थी, जबकि लाइट ऑफ करता जमाल भी खामोशी से आकर बेड की दूसरी जानिब बैठ गया था। जब फारिया ने जमाल को इस रिश्ते से इनकार करने के लिए कहा था
تب جمال نے بہت سوچا تھا، مگر اسے انکار کرنا ٹھیک نہ لگا تھا، وہ بھی عین نکاح کے وقت، بلکہ اسے تو فاریہ بھی بے وقوف لگی تھی، جس نے یہ سوچنے سمجھنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ اگر عین نکاح کے وقت انکار ہو جاتا تو اس کے ماں باپ پر کیا گزرتی۔ اس کے علاوہ اس انکار کے بعد کیا کوئی اسے شادی کرنے پر آمادہ ہوتا، اور یا تو شاید یہ صرف تسلیاں ہی تھیں جو وہ اپنے نادان دل کو دے رہا تھا۔ سچائی تو یہ تھی کہ وہ کسی صورت فاریہ سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا، جس کا ساتھ اس نے دعاؤں میں مانگا تھا، جس کے خواب وہ کہیں سالوں سے دیکھتا رہا تھا، کیسے لمحوں میں اسے چھوڑ دیتا۔ بالآخر اس نے یہ جھوٹی تسلی خود کو دیتے ہوئے شادی کا فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ نکاح کے پاکیزہ رشتے میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور وہ اپنی بے لوث محبت سے فاریہ کو بھی خود سے محبت کرنے پر مجبور کر ہی لے گا۔ آخر نکاح جیسے مقدس رشتے میں اتنی کشش ضرور ہوتی ہے کہ وہ اس بندھن میں بندھنے والوں کو خود ہی ایک دوسرے کے قریب کر دیتا ہے۔ مگر اب شادی کے اتنے ہفتوں بعد وہ حقیقتاً پریشان ہونے لگا تھا، کیونکہ بے پناہ محبت کے بعد بھی اسے فاریہ میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ ابھی ویسے اس سے نفرت کرتی تھی جیسے پہلے کرتی تھی۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے اس نے گہری سانس لے کر گھر کے اندرونی حالت کو دیکھا تھا، جہاں سب کچھ بکھرا پڑا تھا۔ اس سب کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ پانی پینے کچن میں آیا تھا، جہاں صبح ناشتے کے برتن ابھی تک گندے پڑے تھے، جن کو دھونے کی زحمت اس نے ابھی تک نہیں کی تھی۔ خیر، یہ کچھ اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ فاریہ جب سے بیاہ کر یہاں آئی تھی تب سے اس نے کسی بھی کام کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، یہاں تک کہ کھانا بھی یا تو جمال خود بنا لیتا یا مجبوراً باہر سے لے آتا۔ اس نے بس صرف ایک باری فاریہ سے کہا تھا کہ اب یہ آپ کا اپنا گھر ہے، اسے صاف ستھرا رکھا کریں، اور میں بہت تھکا ہوا آتا ہوں تو کچھ بھی کھانے میں بنا دیے کریں، کیونکہ اس وقت نہ خود کچھ پکانے کی ہمت ہوتی ہے اور نہ اتنی دور بازار جانے ہوتا ہے۔ تھکے تھکے سے لہجے میں کہے گی اس بات کو سنتے ہی فاریہ کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ کس نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے؟ میں اس گھر کو اپنا نہیں مانتی، اور تم کیا مجھے کام والی ماسی بنا کر لائے ہو جو یہ سب کام میں کروں؟ میرے آنے سے پہلے جو انسان یہ سب کام کرتا تھا اب بھی وہی کرے، نہیں تو سارا گھر ایسے ہی گندا پڑا رہے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ تنے ہوئے تاثرات کے ساتھ اس نے کہا تھا، اور پھر کھانا ویسے کا ویسے چھوڑتی وہ سو گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد جمال نے اسے کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس کے کچھ کہنے کے بعد وہ یا تو کھانا پینا چھوڑ دیتی تھی اور یا گھنٹوں بیٹھ کر روتی رہتی تھی۔ آج بھی گھر کا وہی حال تھا۔ کام سے جلدی چھٹی ہونے پر آج وہ بھی آرام کی غرض سے گھر جلدی آ گیا تھا۔ پانی پینے کے بعد اس نے وہی کھڑے کھڑے ناشتے کے چند برتن دھوئے تھے اور پھر کمرے میں آیا تھا، جہاں وہ ماتھے بے بل اور آنکھوں میں نمی لیے اپنے ہاتھ میں موجود فون کو دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ خیریت؟ جمال اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ منہ ہاتھ دھونے باتھ روم گئی تھی میں، ایک سہیلی کا فون آ گیا تو اس سے باتیں بھی کر رہی تھی میں، ساتھ ساتھ جب اچانک ہاتھ سے موبائل پھسلا اور پانی سے بھری بالٹی میں گر گیا۔ وہ رندی آواز میں بات مکمل کر گئی تھی۔ او دکھاؤ ادھر مجھے، کچھ تشویش کے ساتھ بولتی ہوئی۔ شاید اس نے موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر چیک کیا تھا۔ اس کا ٹھیک ہونا تو اب ناممکن ہے، پانی ابھی بھی ٹپک رہا ہے، اس سے مطلب بالکل ہی ناکارہ ہو چکا ہے۔ اس نے موبائل کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے کہا تھا، غلطی تمہاری ہے، ایک بیسن تو ہے نہیں تمہارے گھر میں جہاں انسان آرام سے کھڑے ہو کر منہ ہاتھ دھو لے۔ مجھے نہیں پتا، مجھے نیا موبائل چاہیے، اور وہ بھی آج ہی۔ اس کے بعد نے جمال کو پریشانی میں مبتلا کیا تھا۔ فاریہ میری جان، میں تمہیں نیا اور اس سے بھی اچھا موبائل لے دوں گا، مگر اس کے لیے تمہیں صرف 2 مہینے انتظار کرنا ہوگا۔ اس کی بات پر فاریہ کا غصہ ساتویں آسمان کو چھونے لگا تھا۔ کیا 2 مہینے؟ وہ صدمے کسی کیفیت میں چلائی تھی۔ 2 مہینے کیا، میں تو 2 دن بھی انتظار نہیں کرنے والی، مجھے نیا موبائل چاہیے بس۔ وہ بات ختم کرنے والے انداز میں بولی تھی۔ فاریہ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے اپنے گیراج کے مالک سے شادی کے لیے قرضہ لیا ہے، میرے پاس اپنے کوئی پیسے نہیں تھے، میں تو مزدور بنتا ہوں، ایک دن میں جو کماتا ہوں اس پر صبر شکر کر کے کھا لیتا ہوں، مگر تمہارے لیے میں نے اس گھر میں بہت سی نئی تبدیلیاں کی ہیں۔ بیڈ جو فرش ہے یہ پہلے نہیں تھا، پورا صحن کچی مٹی کا تھا، مجھے پتا تھا تم شہر کی ہو، کہاں بار بار جھاڑو لگاتی پھرو گی، اس لیے میں نے یہ سارا فرش تبدیل کروا دیا۔ اس کے علاوہ یہ کمرہ، فرنیچر، کارپٹ، نیا فریج، سب پر میرا بہت خرچہ ہوا ہے۔ اب میری گھرت گوارا نہیں کرتی
کہ میں صاحب جی سے مزید پیسے مانگوں، لیکن ہاں میں ڈبل کام کر رہا ہوں، انشاءاللہ 2 مہینے تک سارے پیسے چکانے کے بعد میں تمہیں نیا اور مہنگا فون دلا دوں گا۔ وہ معصومیت کے ساتھ التجا کرتے ہوئے بولا تھا، اس لیے میں نے تم سے کہا تھا کہ انکار کر دو اس شادی سے، تم میرے قابل نہیں ہو۔ بلکہ ہو کیا چیز، تم شادی کے بعد پہلی بار میں نے تم سے کچھ مانگا ہے اور تم نے مجھے انکار کر دیا۔ اتنے ہی غریب تو اپنے جیسی کسی لڑکی سے کر لیتے شادی، میری زندگی کیوں برباد کی تم نے؟ وہ یکدم میں بیٹھ سے اٹھتی چیخی تھی اور غصے میں بھبری ہوئی شیرنی کی طرح دہاڑی تھی۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ 1 منٹ کے لیے بھی وہاں نہیں ٹھہری تھی، بلکہ دوسرے کمرے میں جا کر اس نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ زندگی سے ڈگر پر چل رہی تھی، بس صرف ایک تبدیلی آئی تھی، اور وہ یہ کہ جمال پہلے صبح 6 بجے کام کے لیے نکلتا تھا اور شام 5 بجے تک آتا تھا۔ جب کیا وہ نکلتا اسی وقت پر تھا، مگر 5 بجے آ کر اسے رات کا کھانا دے کر واپس چلا جاتا تھا، اور اس کے بعد اس کی واپسی رات 10 بجے ہوتی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے فاریہ کھانا کھا کر سو جاتی تھی۔ جمال کے مطابق وہ فاریہ کو اپنی محبت سے بدل دے گا، جبکہ فاریہ کو لگتا تھا کہ وہ انتہائی ڈھیٹ شخص ہے جس کی کوئی انا کوئی عزت نفس نہیں تھی، جو وہ فاریہ کی اتنی بدتمیزی کرنے کے بعد بھی آگے سے کچھ نہ بولتا، بلکہ ہمیشہ اس سے مسکراہٹ کے ساتھ نرم لہجے میں اور پیار سے بات کرتا تھا۔ معمول کے مطابق آج بھی اس نے 9:30 بجے کھانا کھا لیا تھا اور اب سونے لگی تھی جب اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ کھٹکنے کی آواز پر اس نے تکیے سے سر اٹھا کر جمال کی جانب دیکھا تھا، جو مٹی اور کیچڑ سے لدے گندے لباس میں ملبوس پسینے سے تر لمحوں پر مسکراہٹ سجائے کمرے میں داخل ہوا تھا، اور اب قدم قدم اس کی جانب بڑھ رہا تھا، جو اس کے لباس کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہ دیکھیں میں کیا لائی ہوں آپ کے لیے۔ اس نے فاریہ کی آنکھوں کے سامنے ڈبے میں بند ایک مکمل نیا موبائل لہرایا تھا۔ نیا موبائل؟ وہ خوشی سے چیخی تھی، جی بالکل نیا فون ہے اور اچھے والا بھی ہے۔ جمال نے اس گھر میں آنے کے بعد آج پہلی بار اس قدر خوش دیکھا تھا، اور اس لمحے اس کے دل نے شدت سے چاہا تھا کہ فاریہ ایسے ہنستے مسکراتی رہے۔ کیسا لگا آپ کو؟ کیا پسند آیا؟ جمال نے اس کے خوشی سے چمکتے چہرے کو نظروں کے اثار میں رکھتے ہوئے پوچھا تھا، جو اپنے نئے موبائل کا جائزہ لے رہی تھی۔ ہاں بہت اچھا ہے، مجھے ایسے موبائل چاہیے تھا، بہت شکریہ تمہارا۔ موبائل سے نظریں ہٹا کر جمال کو دیکھتے ہوئے اس کی مسکراہٹ پھیکی پڑنے لگی تھی۔ یہ تمہارے کپڑے کیسے اتنے گندے ہو گئے؟ اس نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، بس واپسی پر ابھی آ رہا تھا تو آپ کے لیے نیا موبائل لینے کی اتنی خوشی تھی کہ تقریباً بھاگا بھاگا آ رہا تھا، اور پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کیسے کیچڑ میں گر گیا۔ اسے لگا تھا کہ شاید فاریہ کو اس کے اس طرح حلیے میں بیٹھ پر اس کے قریب بیٹھنا اچھا نہیں لگا، تبھی فوراً اٹھتے ہوئے بولا تھا، میرا وہ مطلب نہیں تھا، تم بیٹھ جاؤ۔ فاریہ نے شرمندگی کے ساتھ کہا تھا، نہیں، اب نہا کر صاف ستھرے کپڑے پہنوں گا، آپ آرام سے بیٹھ کر اپنا فون استعمال کریں۔ یہ کہتے وہ الماری سے اپنے کپڑے لیتا باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ فاریہ خالی نظروں سے دروازے کو دیکھتی کسی گہری سوچ میں گم ہو چکی تھی۔ کمرے میں واپس آتے ہی وہ بیڈ کی ایک سائڈ پر اوندا لیٹ گیا تھا۔ کھانا کھاؤ گے؟ فاریہ نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں بہت شکریہ، میں باہر سے کھانا کھا کر آیا ہوں، اس نے ایک نظر فاریہ کو دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ وہ واپس اس طرح اوندے منہ لیٹ گیا تھا۔ چند منٹوں میں پورے کمرے میں اس کے خراٹے گونجنے لگے تھے۔ دروازے میں کھڑی فاریہ نے بارش کی برستے بوندوں سے نظریں ہٹا کر بیڈ پر سوئے جمال کو دیکھا تھا، اور یوں ہی دیکھتے دیکھتے اچانک اس کی نظر اس کے پیروں پر گئی تھی۔ اس کی ایڑیاں اور دونوں پیروں کے انگوٹھے بری طرح زخمی تھے، ٹھیک ویسے جیسے بہت زیادہ کام کرنے کے بعد کسی مزدور کے ہوتے ہیں۔ آج فاریہ کو اس کے خراٹے برے نہیں لگ رہے تھے۔ اس کے اس گھر میں آنے کے بعد آج پہلی بار اسے اس شخص کا وجود برا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے دل میں پوچھا تھا کہ فاریہ کیا اس ہمدردی کی وجہ یہ نیا موبائل ہے؟ مگر اس سوال پر اس کے دل نے پوری ایمانداری کے ساتھ اس کے سوال کی نفی کی تھی۔ نہیں، دل میں جاگ اس نئے احساس کی وجہ یہ موبائل نہیں، بلکہ وہ محبت، وہ عزت ہے جو یہ شخص تمہیں دیتا ہے فاریہ۔ اتنی باتوں، اتنے غصے کے باوجود بھی کوئی شخص کیسے کسی سے اتنی محبت کر سکتا ہے؟ وہ دل ہی دل میں حیران ہو رہی تھی۔ اس کے ارد گرد سے بے نیاز وجود کو دیکھتے ہوئے وہ بے اختیار مسکرائی تھی۔ اس کے بعد دبے پاؤں وہ الماری تک گئی تھی اور وہاں سے ایک مرہم نکال کر لائی تھی۔ مکمل خاموشی کے ساتھ اس کے پیروں کے پاس بیٹھتے ہوئے فاریہ نے نرم ہاتھوں سے اس کے دونوں پیروں پر اس مرہم کا مساج کیا تھا۔
اس وقت اگر جمال جاگ جاتا تو یہ سب دیکھ کر یقیناً خوشی سے پاگل ہو جاتا، مگر پتہ نہیں وہ ایسا کون سا کام کرتا دن بھر کے اس وقت دنیا جہاں سے ایسے بے خبر ہوتا کہ اگر کوئی سر پر کھڑا ہو کر ڈھول بھی بجائے تب بھی اس کا جاگنا ناممکن تھا۔ وہ مجھے تم سے معافی مانگنی ہے، پلیز میرے اس دن کے رویے کے لیے تم مجھے معاف کر دو۔ میں نے تم سے بہت بدتمیزی سے بات کی تھی، میں اپنے رویے کے لیے بے حد شرمندہ ہوں۔ ناشتے کے دوران اس کے منہ سے نکلے گئے ان جملوں نے سامنے بیٹھے وجود کو ساخت کر دیا تھا۔ وہ یک تک آنکھوں میں حیرانی لیے فادے کی جھکی ہوئی نظروں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا معاف نہیں کرو گے؟ اس نے پلکیں اٹھاتے ہوئے جمال کی طرف دیکھتے ہوئے سوالیہ لہجے میں پوچھا تھا۔ پہلے مجھے یقین تو کر لینے دیں کہ یہ آپ ہی ہیں۔ اس کے شرارتی لہجے میں کہے گئے جملے پر وہ دونوں ہی کہہ لگا کر ہنس پڑے تھے۔ دوبارہ مجھ سے اس طرح کبھی معافی مت مانگیے گا، کیونکہ آپ میری زندگی میں آپ وہ واحد ہستی ہیں جس کی کوئی ایک بھی بات مجھے بری نہیں لگتی۔ جمال نے اپنی سی ازالی نرم لہجے میں فادے کو جواب دیا تھا، جو مسکراتے ہوئے پلکیں جھکا گئی تھی۔ 15 دن بعد دن گزرنے کے ساتھ ساتھ فادیہ میں بہت بدلاؤ آ چکا تھا۔ جن ماں باپ سے وہ بہت ناراض تھی، اب تو وہ ان کو فون پر گھنٹوں ان سے باتیں کرتی۔ جس گھر کو اپنے لیے جہنم سمجھتی تھی، اسی گھر کو اس نے اب خود اپنے ہاتھوں سے جنت کی طرح سجایا تھا۔ آج ہفتے کا دن تھا جب اچانک 7 بجے کے قریب اس کے سرد میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ آج تو جمال کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اسے بہت تیز بخار تھا۔ فادے کے بے تحاشا کہنے کے باوجود بھی اس نے کام سے چھٹی نہیں کی۔ درد سے پھٹتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامتے اسے جمال کی بات یاد آئی تھی، جب اس نے فادے سے کہا تھا کہ میں سارا دن باہر ہوتا ہوں، کبھی کبھار دیر سوار ہو جاتی ہے مجھے آنے میں، اگر کبھی میں گھر پر نہ ہوں تو تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو میری طرف سے تمہیں مکمل اجازت ہے، باہر جا کر اپنے لیے لے آیا کرو۔ اس کی نصیحت یاد آنے کے ساتھ ساتھ اسے اس وقت چائے کی شدید طلب بھی محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی وہ بہت سوچنے کے بعد برقع پہنتی قریبی دکان سے دودھ لینے کے لیے نکل آئی تھی۔ گزشتہ دنوں میں وہ جمال کے ساتھ پورا گاؤں گھوم چکی تھی، جس کے بعد اب اسے کافی جگہوں کے بارے میں علم ہو چکا تھا۔ دودھ کی دکان سے ایک دودھ لینے کے بعد وہ واپسی کے راستے پر گھر کی جانب رواں تھی، جب راستے پر ہی واقعہ مہندی کے کارخانے سے اسے لوگوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہاں شاید لڑائی ہو رہی تھی اور کسی شخص کو بری طرح پیٹا جا رہا تھا۔ دراصل یہ اس گاؤں میں واقعہ مہندی کا سب سے بڑا کارخانہ تھا، جہاں خالص مہندی کے پتوں سے مہندی کا پاؤڈر بنانے کے بعد اسے بڑی بڑی بوریوں میں بھر کر دور دراز شہروں میں بھیجا جاتا تھا۔ اندر سے مارنے کی آوازوں کے ساتھ ساتھ کسی کے بری طرح کرانے کی آواز آ رہی تھی۔ ایستا ایستا کر کے گاؤں کے کافی لوگ وہاں جمع ہو چکے تھے۔ مردوں کی کثرت کو دیکھتے ہوئے وہ وہاں سے جانے لگی تھی، مگر وہی شخص جس کو مارا جا رہا تھا اس کی آواز فادیہ کو کچھ مانوس لگی تھی۔ تبھی وہ مردوں والی سیر کے بجائے پچھلے راستے سے جاتے ہوئے اس کارخانے کے اندر داخل ہوئی تھی، اور اندر کا منظر دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی تھی، جہاں کسی اور کو نہیں بلکہ جمال کو بری طرح مارا جا رہا تھا۔ یہاں تک اس کے سر اور ناک سے خون بہتے اس کے کپڑوں تک کو سرخ رنگ میں رنگ چکا تھا۔ چھوڑو اسے، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ پیچھے دفعہ ہو جاؤ، چھوڑیے اسے۔ اس کے اوپر گرنے والے انداز میں اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے فاریہ نے ان لوگوں کو مزید اسے مارنے سے روکا تھا، جبکہ باقی سب کے ساتھ ساتھ جمال بھی اس کی وہاں موجودگی سے دنگ ہوا تھا۔ آپ کون ہیں بی بی؟ ان میں سے ایک بڑی بڑی مونچھوں والے شخص نے اس سے پوچھا تھا، جو اب شاید اس کو سہارا دی اسے سیدھا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیوی ہوں میں اس کی، اور خبردار اب کو اس کے قریب بھی آئے تو ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گی۔ نقاب کے پیچھے سے جانتے اس کی آنکھیں اس وقت غصے کی شدت سے لال انگار ہو رہی تھیں۔ اگر آپ کو اتنی فکر ہے اپنے شوہر نامدار کی تو پھر آپ ہی چکا دو اس کے پیسے، اس شخص نے جواب دیا تھا۔ البتہ فاریہ کے آنے کے بعد کسی نے بھی جمال کے قریب جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پیسے؟ کیسے پیسے؟ فاریہ اس وقت یہی سوچ رہی تھی کہ جمال نے قرض تو اپنے مالک سے لیا تھا، تو پھر یہ شخص کن پیسوں کی بات کر رہا ہے؟ ارے 15 دن پہلے ہی یہ خبیث انسان یہاں میرے پاس کام مانگنے آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ مجھے پیسوں کی ایسی ضرورت ہے، بہت محنت کروں گا، جتنا کہو گے کام کروں گا۔ میں نے بھی ترس کھا کر رکھ لیا کام پہ۔ کام یہ تھا کہ جو بیگ ٹرک کے اس میں یہ بوریاں رکھنی تھی، تنخواہ اس نے ایڈوانس میں مانگ لی تھی، یہ کہہ کر ایک کے بجائے یہ 2 مہینے رات کے وقت یہ ٹرک بھرنے کا کام کرے گا، مگر کل بھی یہ کام پر نہیں آیا
और आज भी सिर्फ 10 बोरी रखने के बाद छुट्टी मांग रहा है। वो शख्स पता नहीं मजीद क्या क्या बोल रहा था, मगर फारिया का दिमाग तो सिर्फ इन्हीं बातों में अटक चुका था जो उसने फारिया से कही थी। कर्ज, 2 महीने काम, एडवांस पैसे, पूरे ट्रक में लोडिंग। उसका दिमाग माउफ होने लगा था। कितने पैसे दिए थे आपने? फारिया ने पूछा था। पूरे 30,000। उस शख्स ने जवाब दिया था। आप मेरे साथ किसी को भेजें, मैं इसको पूरी रकम दे दूंगी। एक मलामती नजर जमाल पर डालने के बाद फारिया ने कहा था और फिर उसे सहारा दिए घर की तरफ रवाना हो गई थी, जबकि वो शख्स भी उन दोनों के पीछे पीछे आ रहा था। घर आते फारिया ने अपनी अलमारी में से 30,000 रुपए निकाल कर उसकी हथेली पर रखे थे और फिर गेट को ला करती कमरे में आई थी, जहाँ वो दर्द की शिद्दत को बर्दाश्त करते हुए लब शक्ति से बेंचे बेड के किनारे पर बैठा था। खामोशी के साथ बिना जबान से एक लफ्ज अदा किए फारिया ने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला था और फिर उसके सामने बैठते हुए उसकी ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर एक झटके के साथ उसका चेहरा अपनी तरफ किया था। माथे पे बल लिए वो अब उसकी जख्मों पर रोई की मदद से दवा लगा रही थी। नाराज हो मुझसे? उसने फारिया के गुस्से से सुर्ख चेहरे को देखते हुए एहतियात से पूछा था। मेरे मोबाइल के लिए तुमने उस शख्स से एडवांस पैसे लिए थे ना? मुझसे झूठ बिल्कुल भी मत बोलना। इस तरह उसके होंठ के फटे किनारे पर रोई की मदद से मरहम लगाते हुए पूछा था। जी, जमाल ने यक लफ्ज़ी जवाब दिया था। बेख्तियार आंखों में उमड़ आने वाली नमी को पीछे धकेलते हुए फारिया ने बड़ी मुश्किल से खुद को रोने से बाज रखा था। मुझे माफ कर दे फारिया, मुझे पता चल गया है अब मैं वाकई आपके काबिल नहीं। अभी जमाल की बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी जब फारिया ने शिद्दत से फूट फूट कर रोते हुए उसके सीने से चेहरा टिका दिया था। मुआफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, प्लीज मुझे माफ कर दो। बहुत दुख, बहुत तकलीफ दिए मैंने तुम्हें तकलीफ देते देते मैं खुद ही हार चुकी हूँ। सोचा था तुम्हारी जिंदगी को दुखों से भर दूंगी, मगर मैं ऐसा नहीं कर पाई। शायद मेरी नफरत हार गई तुम्हारी मोहब्बत और उसकी इज्जत के आगे जो तुमने मुझे इन चंद हफ्तों में दी है। मैं अपने हर अमल के लिए शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से आज ये नौबत आई है कि वो 4 लोग तुम्हें मार रहे थे। मैं अब वादा करती हूँ आइंदा तुमसे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं करूँगी। बस इस बार मुझे मेरी हर गलती, हर बदतमीजी के लिए माफ़ कर दो। उसके चेहरे को दोनों हाथों के प्याले में भरते हुए वो बच्चों की तरह मासूमे से बोलते हुए उससे मुआफिया मांग रही थी। जब जमाल ने खुद ही उसे अपने करीब करते उसका सर अपने कंधे से लगाया था। चुप, कुछ भी मत कहो, सिर्फ मुझे इस लम्हे को महसूस करने दो कि तुम वाकई मेरे इतने करीब हो। उसने फारिया के बालों को सुलाते हुए कहा था। मैंने कहा था ना आपसे कि मेरी जिंदगी में एक ही ऐसी हस्ती है जिससे मैं कभी भी नाराज नहीं हो सकता, जिसकी कोई भी बात मुझे कभी बुरी नहीं लग सकती, और वो है आप। आप मुझसे अपनी हर ख्वाहिश का इजहार नहीं करेंगी तो और किससे करेंगी? अब इन बातों को सोचकर उदास होने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए फख्र और खुशी की बात यही है कि आपने पिछली तमाम बातों को भुलाते हुए मुझे दिलो जान से कबूल कर लिया है। उसके सीने पर सर टिकाए फारिया उसकी ज़बान से निकलने वाले एक एक लफ्ज़ को बगौर सुन रही थी। आज ये प्यार और इजहार मोहब्बत उसे वहशत में मुबतला नहीं कर पा रहा था, बल्कि जमाल की ज़बान से अदा होने वाला एक एक लफ्ज़ उसकी रूह तक को सुकून पहुंचा रहा था। उसके सीने से सर टिकाए पता नहीं कितने लम्हे सिरक चुके थे। वो तो बस यही सोचे जा रही थी कि वाकई अल्लाह पाक अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। तभी तो उसने अपने बंदों के नसीब में वही शख्स लिखा होता है जो उनके लिए बेहतरीन होता है।